ड्राइवर साहब ने फिर कहीं और भी जाना है, हाजियों को लेके परेशान है ड्राइवर कि लेट हो गए आप अरफात के अंदर भी, तो इनका भी साथ देना चाहिए, इनका भी एहसास करना चाहिए। ये भी मोहताज होते हैं, इनको कंपनी वाले फिर इनको गालियां देते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने लेट कर दिया, आप कहाँ घूमते रहे। तो ये बेचारे मजबूर होते हैं, इनकी भी मजबूरी देखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अगली ज़ियारत हमारी है मस्जिद जराना की, तो वो कुछ फासले पे है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी दोस्तों, नाज़रीन भाई, ये जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि उस टाइम हम मैदान अरफात खड़े थे, मैंने आपको बताया ये सारी ज़ियारतें करते हुए हम मस्जिद जराना जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मस्जिद जराना के दामन में हैं और ये वो मकाम है जहाँ से मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने 10,000 सहाबा के साथ यहाँ से इहराम बांधा, नियत की और उम्रा अदा किया। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की थी ताइफ वालों के साथ और ताइफ की जंग फतह करने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा किराम थे, तो हुज़ूर ने इसी जगह पे अपने खैमे लगाए और इसी जगह पे माल गनीमत तकसीम किया। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तमाम सहाबा किराम को फरमाया कि अब हम शुक्राने का उम्रा अदा करेंगे, सब आप एहराम पहनो। तो सब सहाबा किराम ने भी एहराम पहना और यहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम उस जगह पे हैं। अभी इंशाअल्लाह आगे की ज़ियारत है जबल नूर की, जिसके ऊपर है गार हीरा, जिस पे कुरान मजीद की 5 आयतें नाजिल हुई थी। अभी इंशाअल्लाह वहाँ चल रहे हैं, इंशाअल्लाह वहाँ की भी आपको वो पहाड़ की भी ज़ियारत कराते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर होटल पे जाएंगे। तो अभी तक हमारी कितनी ज़ियारतें हुई? अभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 17 ज़ियारतें हो चुकी हैं, 16-17 हो चुकी हैं माशाल्लाह। हाँ 16-17 हो गई हैं। अभी जो नाम जो अभी हम जब से वीडियो शूट कर रहे हैं सब खलास इमशी। अच्छा जी, सब हुजाज कराम उम्रे की नियत कर लें। तो पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं उम्रे की नियत करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा और अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अभी हम तलबिया पढ़ते हैं। मर्द ऊंची आवाज़ में तलबिया पढ़ेंगे और ख़वातीन दिल में या फिर धीमी आवाज़ में तलबिया पढ़ लें। तो पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरतबा तलबिया पढ़ना वाजिब होता है जब बंदा इहराम पहन ले,
اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا سنت ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ احرام باندھ لے تو اس کے لیے سب سے بہتر ذکر تلبیہ ہے. تو ابھی آپ تلبیہ پڑھتے رہیں مرد اونچی آواز میں، خواتین دل میں تلبیہ پڑھتی رہیں. اگلی ہماری زیارت ہے جبل نور کی، جس کے اوپر ہے غار ہیرا. تو جیسے ہی وہ زیارت آئے گی اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو الحمدللہ آج آپ اس مقام سے احرام باندھ کر جا رہے ہیں جہاں سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ یہاں سے احرام باندھا، نیت کی اور عمرہ ادا کیا. تو ابھی آپ تلبیہ پڑھتے رہیں. اگلی ہماری زیارت ہے جبل نور کی، جیسے وہ آئے گی اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جیسے کہ میں ابھی بولتا ہوں آپ کو. اچھا تو ابھی ہماری کتنی زیارتیں ہوئی ہیں؟ کتنی زیارتیں؟ ہاں ابھی ہماری دیکھیں زیارتیں ہو چکی ہیں الحمدللہ. سب سے پہلے ہم گئے تھے جبل سور، ہاں جی، اور اس کے بعد ہم گئے میدان عرفات. میدان عرفات میں مسجد نمرہ وہ دیکھی، اور اس کے بعد پھر ہم گئے جبل رحمت. اسی میدان عرفات کے اندر ہے جبل رحمت پاک، وہ دیکھا. اور اس کے بعد پھر ہم وہاں سے چلے تو آگے نہر زبیدہ آئی، نہر زبیدہ کی زیارت کی، وہ دیکھی. اس کے بعد پھر ہم مزدلفہ آئے. مزدلفہ کے اندر ہم نے مسجد مشعل الحرام دیکھی، اور مزدلفہ کے اندر سارا منظر آپ نے دیکھا. اور اس کے بعد پھر ہم مینا آئے. مینا کے اندر ہم نے وادی محسر دیکھی، وہ سب حاجیوں نے بھی دیکھی الحمدللہ. اور وادی محسر کے بعد ہم نے مقام اسماعیل زیارت کی. مقام اسماعیل یعنی جس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لائے تھے، قربان کرنے کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہاں جی. اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلے تو مسجد خیف دیکھی، وہ بھی مینا کے اندر ہے. ہاں جی. اور پھر ہم نے جمرات دیکھے، شیطان جہاں جن کو کنکریاں مارتے ہیں وہ جگہ دیکھی. پھر خیمے دیکھے مینا کے سب. اس کے بعد پھر ہم الحمدللہ جرانہ آئے. اب جرانہ سے ہم واپس جا رہے ہیں غار ہیرا. غار ہیرا دیکھیں گے. اس کے بعد جنت المعلی ہے، مسجد جن ہے، مسجد فتح ہے، مسجد شجر ہے. اور یہ چاروں زیارتیں حرم کے بالکل دامن میں ہیں. حرم کے دامن میں، وہاں سے بندہ پیدل بھی آ کے دیکھ سکتا ہے. تو بھی انشاءاللہ وہاں اس طرف جا رہے ہیں. یہ باقی یہ 5 زیارتیں باقی ہیں، تو وہ انشاءاللہ دیکھیں گے. اس کے بعد پھر چلیے ابھی آپ جتنی بھی زیارتیں بتائیں، یعنی یہ پوری زیارتیں مکمل ہو گئی، یعنی ایک دن میں ہو سکتا ہے جو بھی حاجی آتے ہیں جی تو ان کا ایک دن میں ہو جائے گا. بس کا جو زیارت کا جو ٹرپ ہوگا، جو ٹور ہوگا، وہ ایک دن میں ہو جائے گا. ایک دن الحمدللہ. آپ دیکھیں اب 8 بجے سے وہاں سے ہم چلے نا ہوٹل سے، 8 ساڑھے 8 بجے نکلے وہاں سے. تو اب دیکھیں ٹائم ہو رہا ہے جی 1:40 ہو رہا ہے. ہاں تو 2 بجے تک ہم ہوٹل پہنچ جائیں گے. 2 بجے تک ہوٹل پہنچ جائیں گے. 2 بجے 2:10 پہ پہنچ جائیں گے. اوپر نیچے رش کی وجہ سے گاڑی رک جاتی ہے کہیں. تو باقی انشاءاللہ آدھے دن تک ایسے سمجھو ظہر کے بعد تک زیارتیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. ہاں جی. آپ کے پاس کتنے ہر 15 دن میں نئے حاجی کا گروپ آتے رہتا ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی. نئے مطلب گروپ جو آتے ہیں حاجیوں کے، ہاں یعنی ہر 15 دن میں آتے رہتے ہیں گروپ. ہاں ہمارے ساتھ الحمدللہ کافی ٹور والے کام اور آپ کرتے ہیں. ڈیلی جاتے ہیں؟ جیسے ڈیلی جاتے ہیں آپ؟ نہیں، بیچ میں چھٹی بھی ہو جاتی ہے. کبھی ٹور نہیں ہوتا جس دن، تو پھر اس دن نہیں آتے. تو یہ جو ابھی عمرہ کر رہے ہیں، یہ کوئی اسپیشل ٹائم ہے جو اسلامک کے حساب سے جو عمرہ کر رہے ہیں؟ ہاں ایسا کوئی ٹائم ہے عمرہ کے لیے ایسا جو حاجی اتنے آ رہے ہیں؟ جیسے حج میں جیسا ایک مقرر وقت بنا گیا کہ بھائی یہ ٹائم حج کر سکتے ہیں. یہ تو عمرہ کے لیے جو آ رہے ہیں، جو اس ٹائم جو رش ہے، ویسے تو نارمل آ کے کبھی بھی کر سکتے ہیں عمرہ، لیکن اس ٹائم آ رہے ہیں، اس کا کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے ایسا کچھ؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہر وقت بندہ جس ٹائم وہ آنا چاہے، رات کو آنا چاہے، دن کو آنا چاہے، صبح آنا چاہے، شام کو آنا چاہے، ٹھیک ہے نا جی، کسی ٹائم بھی آنا چاہے. بس یہ ہوتا ہے کہ بندے کو میقات پہ جانا پڑتا ہے. یا صحیح ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ ابھی جو زیادہ حاجی آ رہے ہیں وہ ریزن کیا ہے؟ کیا موسم کا ریزن ہے کہ موسم ٹھنڈا اس لیے آ رہے ہیں؟
اتنے حاجی جو ابھی حاجی تو الحمدللہ ہر وقت یہاں پہ بھیڑ ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہاں ہر وقت. بس یہ ہوتی ہے کہ حج سے پہلے ہے. تھوڑا یہاں کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں نا، حج کی تیاریاں ہوتی ہیں، تو پھر عمرہ بند کر دیتے ہیں. اس ٹائم حاجی کم ہوتے ہیں، تو پھر حج کے فوراً بعد ہی عمرہ بند ہوتا ہے، تو اس ٹائم بھی کم ہوتے ہیں. اس کے بعد تو پھر کنٹینیو، اگر ہمارے دیش کے حاجی نہیں آتے تو باقی دیشوں کے لوگ آتے ہیں. کیونکہ موسم ہر کنٹری میں الگ الگ ہاں جی، ہر کنٹری کا الگ الگ موسم ہے. تو یہاں ہاں یہاں جو ہے نا ہر وقت الحمدللہ بھیڑ رہتی ہے ہر وقت. ہاں جی، یہاں کے تو نظام اب بڑھا رہے ہیں، یہاں کے سسٹم ابھی بڑھا رہے ہیں، حرم کی توسیع کر رہے ہیں اور بلڈنگیں نئی نئی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سہولت کے لیے. دنیا بھر سے جو آتے ہیں زائرین حاجی، اللہ کے مہمان، ان کے لیے بھی اچھے انتظامات ہو جائیں گے انشاءاللہ. 2030 تک انشاءاللہ یہاں بڑی بڑی ہوٹلیں، 5 اسٹار ہوٹلیں بن جائیں گی. ابھی بھی ہیں بہت ساری، لیکن پھر وہاں نظام کے ساتھ یہ انشاءاللہ کریں گے، ترتیب بنائیں گے، تو پھر اور زیادہ حاجی آنا لگ جائیں گے. چلیے پھر ہم آگے پھر کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حاجی صاحب، یہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب یہ پہاڑ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ کے اشارے کی جانب یہ پہاڑ دیکھیں. یہ جو آپ کو پہاڑ دکھائی دے رہا ہے اونٹ کی کوہان کی طرح، یہ پہاڑ ہے جبل نور، اور اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہے غار ہیرا. کئی کئی دن، کئی ہفتے اس غار کے اندر ذکر اور عبادت کیا کرتے تھے. تو قرآن مجید کی پہلی 5 آیتیں جبریل علیہ السلام لائے اور آ کے ان 5 آیتوں کا تحفہ دیا، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارک میں اتری. پہلی 5 آیتیں: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ قرآن مجید کی پہلی 5 آیتیں اسی پہاڑ کی غار کے اندر جبریل صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور آ کے ان 5 آیتوں کا تحفہ دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں اتری. یہ پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں جبل نور غار ہیرا، اس پہ کچھ سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں جانے کے لیے. تو اگر آپ میں سے بھی کوئی جانا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ المکرمہ سے چلتی ہیں اپنے گھر سے کھانا لے کر، اور اس پہاڑ پہ جا کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں وہ کھانا پیش کیا کرتی تھی. تو اس کے بعد اب ہماری جو اگلی زیارت ہے وہ ہے جنت المعلیٰ کی. جنت المعلیٰ میں ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرمائیں اور دیگر صحابہ کرام بھی آرام فرمائیں. تو آپ کچھ وظائف پڑھیں، ان وظائفوں کا تحفہ بھی پیش کیجئے گا اور سلام بھی پیش کیجئے گا. سورۃ فاتحہ، قرآن شریف، درود پاک پڑھیں، یہ وظائف پڑھیں، اور کچھ ہی لمحوں بعد جنت المعلیٰ آنے والا ہے. جیسے وہ آتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حاج صاحب، یہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب یہ سامنے دیکھیں، یہ جو دوار ہے جس پہ گرل لگی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ دیکھیں، یہ سارا کا سارا جنت المعلیٰ ہے. اس میں ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے اور دیگر صحابہ کرام بھی. اور جو آپ نے وظائف پڑھے ہیں ان کا تحفہ پیش کریں. اور اس کے بعد یہ ہماری گاڑی کے بالکل سامنے دیکھیں، یہ جو آپ کو سیدھے ہاتھ پہ جو مسجد دکھائی دے رہی ہے، یہ 1 مینار والی، یہ ہے مسجد جن. یہاں پہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جنوں کی ایک جماعت کو دعوت دی تو انہوں نے یہاں پہ اسلام قبول کیا، اور پھر اسی جگہ پہ سورت جن بھی نازل ہوئی. یہ دیکھیں جی ہماری گاڑی کراس کرنے لگی ہے مسجد جن کو، یہ آپ دیکھیں اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب. اور ایسے ہی اب دیکھیں سامنے اپنے سیدھے ہاتھ والی سائڈ پہ لاسٹ پہ کونے پہ کارنر پہ جو مسجد ہے، یہ ہے مسجد فتح. اور اس مسجد کو مسجد رایا بھی کہتے ہیں، رایا عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں. اور اسی جگہ پہ جب آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ فتح کیا تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے حکم دیا کہ آپ اسی جگہ پہ جھنڈے کو گاڑ دیں. تو اسی جگہ پہ فتح کا جھنڈا لہرایا گیا. آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھ رہے ہیں، یہ لاسٹ میں کونے پہ کارنر پہ یہ مسجد ہے. یہ گاڑی ہماری کراس کرنے لگی ہے مسجد فتح آپ کے سیدھے ہاتھ پہ.
اب آپ دیکھیں اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں یہ سبز کھڑکی والی سبز گیٹ والی مسجد، یہ سفید گنبد والی مسجد، یہ ہے مسجد شجر۔ شجر عربی میں کہتے ہیں جھاڑ کو، درخت کو کہتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں جھاڑ ہوا کرتا تھا، تو کافروں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ اس جھاڑ کو بلائیں، یہ آپ کے پاس آ جائے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جھاڑ کو بلایا اور وہ چل کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے درود و سلام پڑھنے لگا اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی۔ تو اسی جگہ پہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اسی جھاڑ کے نام سے مسجد شجر۔ تو الحمدللہ یہ زیارتیں جو آپ نے دیکھی، مسجد شجر، مسجد فتح، مسجد جن اور جنت المعلا، یہ حرم کے بالکل دامن میں ہے۔ آپ دیکھیں ہماری گاڑی کے سامنے یہ آپ حرم کا حصہ دیکھ رہے ہیں، یہ صحن حرم کا ہے، اور یہ سامنے دیکھیں یہ پل کے اندر یہ صفا مروہ والی سائیڈ ہے۔ صفا مروہ والی سائیڈ سے آپ باہر نکلیں گے تو ان زیارتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں آپ نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں، پانچوں ٹائم یہ کھلی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں اپنے سیدھے ہاتھ پہ پل کے اندر وہ بیچ میں آپ کو ایک چھوٹی سفید رنگ کی ایک چھوٹی بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے، یہ لائبریری ہے، اور اسی جگہ پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوا کرتا تھا، آپ کی جائے ولادت۔ اور یہ جو آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ ہے جبل ابو قبیس۔ جبل ابو قبیس یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ تو یہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب ہے پہاڑ جبل ابو قبیس۔ یہ دیکھیں جی اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب، اور یہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب یہ حرم آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں پل کے اندر والا، یہ صفا مروہ کے باہر والا حصہ پل کے اندر، یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محلہ ہوا کرتا تھا، اور اسی جگہ پہ اس ٹائم آبادی ہوا کرتی تھی۔ تو سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی اور سب کفار مکہ بھی یہاں رہتے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ حرم کے اندر یہ جگہ شامل ہو چکی ہے، اور یہ پہاڑ جبل ابو قبیس ہے الحمدللہ۔ تو یہ حاجی صاحب ہماری آج کی مکہ المکرمہ کی مقدس زیارات تھیں، جو تمام زیارتیں اختتام کو پہنچی۔ ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد آپ کو جا کے آپ کی ہوٹل اتاریں گے۔ تو جیسے ہی آپ گاڑی سے اتریں، آپ اپنے کپڑے، موبائل، پرس، بیگ، اپنی تمام قیمتی چیزیں اپنے ساتھ لے کے اتریے گا۔ گاڑی کے اندر آ جائے گی حاجی دوسری لے کے، تو یہ نہ ہو کہ آپ کا سامان گم ہو جائے، یا پھر آپ لینے بھی جائیں تو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے سامان کی خود حفاظت کریں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہی آپ گاڑی سے اتریں اپنا سامان اپنے ساتھ لے کے اتریے گا۔ آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔